अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। खलीफा ताजुश शरिया हुजूर शमसुल कमर अलीमी साहिब एक भाई बार बार हुक्म फरमा रहे हैं कि मुफ्ती शमसुल कमर अलीमी साहिब के बयान पर रिएक्शन किया जाए। तो आज हम मिलकर मुफ्ती शमसुल कमर अलीमी साहिब से दीन इस्लाम सीखेंगे, इश्क़ रसूल सीखेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं कि मुफ्ती शमसुल कमर अलीमी साहिब हमें क्या सिखा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलकर सुनते हैं मुफ्ती शमसुल कमर अलीमी साहिब जी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। जी हज़रात गिरामी मर्तबत सामईन मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए दीन व मिल्लत, अइम्मे मसाजिद, हुफ़ाज़े किराम, शुअराए इस्लाम, आज की ये खूबसूरत बज़्म एक अल्लाह के वली के नाम से मंसूब है। सुभान अल्लाह। उर्स पाक का ये जलसा जी अपनी रवायत के मुताबिक हस्बे दस्तूर साबिक़ मोहल्ला बशरा सुल्तानपुर की गयूर मुसलमानों और खुश अकीदा सुन्नी नौजवानों की मेहनत माशाअल्लाह से मुनाक़िद किया गया है। माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करूं जी मोहल्ले के तमाम मुसलमानों को, जी खुसूसन हमारे वो नौजवान जिन्होंने इस जलसे को मुनाक़िद करने के लिए कोशिश किया, मेहनत किया। अल्लाह पाक कबूल करे। मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने साथ दिया, मस्जिद कमेटी और इमाम साहब ने ताउन किया। ये जलसा, लेकिन आइए सबसे पहले आपकी तवज्जो इस जलसे की तरफ, स्टेज की तरफ मबज़ूल हो। जी गर्मी बेशक बहुत तेज है, इसमें कोई शुबहा नहीं, जी लेकिन ये जलसा बार बार नहीं होगा सही बात, और रोज रोज आप यहाँ नहीं बैठेंगे। सही बात, ये उलमा, ये शोरा रोज रोज आपके दरमियान इस तरह से नहीं आएंगे। सही बात। इसलिए जो वक्त आपके पास है जी आप इत्मीनान से बैठें और जलसे को कामयाब करें। जी जलसे का मकसद ये नहीं होता है कि लाइट कितनी खूबसूरत लगाई, हाँ स्टेज कैसा बनाया, डेकोरेशन कैसा किया। सही जलसे की रूह ये होती है कि जलसे के जरिया पैगाम अच्छा जाना चाहिए। माशाअल्लाह सही जलसे बात, के जरिया कौम मिल्लत की इस्लाह होनी चाहिए। सही बात, जलसे के जरिया अक़ायद व आमाल की इस्लाह का जी सामान फराहम किया जाना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह
انہی جلسوں کے ذریعہ قوم و ملت کے درمیان تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ یہی جلسے ایمان کی سلامتی اور اعمال کی درستگی کا سبب بنا کرتے ہیں۔ آج یہ جلسہ اس عظیم الشان ولی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، جسے ہم اور آپ حضرت بابا شاہ واجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک درجات بلند کرے۔ جلسہ کرنا، ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، ان کا عرس منانا اور ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا، سالانہ عرس کرنا، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ سلف و خلف سے ثابت ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ مبتدع ہے، اور جو اس کا قائل ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کے درمیان عرض کروں، سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدھا وقت میرا ختم ہو چکا ہے، اب آدھا ہی بچا ہے، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ فاتحہ کی بڑی مشہور آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ترجمہ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت لکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا۔ کسی نے ترجمہ کیا یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، کسی نے اور کچھ ترجمہ کیا، کسی نے کہا سیدھا راستہ بتا، کسی نے اور کچھ ترجمہ کیا، پر جو ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا، ایسے نہیں کوئی اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، عشق کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے، آدمی عاشق رسول ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے، آدمی اپنا سب کچھ دس دیتا ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر، تب اعلیٰ حضرت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں امام اہل سنت کی زبان میں، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس کو سیدھا راستہ دکھا نہیں ہے، وہ دیکھنے میں لگا ہے سیدھا راستہ ہے کون سا، یہ راستہ سیدھا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت کی نگاہ پر، مجدد اہل سنت کی نگاہ پر، مجدد اہل سنت کے عشق پر، ان کے آفاقی ذہن و فکر پر آپ ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ مطلب یہ ہے اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے، تیرے کرم سے تیرے حبیب ہمیں ملے، نبی برحق نے ہمیں دین اسلام کا سیدھا پتہ بتا دیا ہے، سیدھے راستے کا پتہ ہمیں بتا دیا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، کبھی ابو بکر صدیق کے شکل میں، کبھی عمر فاروق اعظم کے شکل میں، کبھی عثمان غنی کے شکل میں، کبھی مولانا کائنات کے شکل میں، کبھی عشرہ مبشرہ کے شکل میں، کبھی اہل بیت کے شکل میں، کبھی حسن و حسین کے شکل میں، کبھی امام زین العابدین کے شکل میں، کبھی امام عاقل کے شکل میں، کبھی حضرت امام جعفر صادق کے شکل میں، کبھی حضرت غوث اعظم کے شکل میں، کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کے شکل میں، کبھی قطب الدین بختیار کاکی کے شکل میں۔ اے پروردگار عالم ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، اب اسی سیدھے راستے پر ہم چلتے رہے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اور اس پر چلنے سے ہمیں جنت کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لہذا جو لوگ ابھی راستہ دیکھنے میں لگے ہیں، راستہ تلاشنے میں لگے ہیں، وہ کبھی بھٹک جاتے ہیں، کبھی بہک جاتے ہیں، کبھی الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور کبھی سادات کرام بزرگان دین مشائخین طریقت کی شان میں
گستاخی بھی کر جاتے ہیں، اور ہم نے سیدھا راستہ پا لیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سیدھا راستہ ملا، ان کے مرشد گرامی آل رسول بارہ عربی کی بارگاہ سے حضرت اعلیٰ حضرت کو سیدھا راستہ ملا، اور جب اعلیٰ حضرت کو سیدھا راستہ ملا تو مفتی اعظم بھی اسی سیدھے راستے پر چلے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ اعظم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے برجستہ کہا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، اس جہاں میں دوسرا اختر نظر آتا نہیں۔ مطلب یہ ہے ہمیں سیدھا راستہ بزرگان دین کی شکل میں مل چکا ہے۔ الحمدللہ لوگوں، اے میرے عزیزوں، یہ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو، آپ کے اعمال کی اصلاح ہو، آپ کے صبح و شام میں جینے اور رہنے سہنے کے جو معمولات ہیں ان تمام چیزوں میں اصلاح کی چیزیں پیدا کی جائے۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں بہت طرح کے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، کبھی ٹوپی کی شکل میں، کبھی امامے کی شکل میں، کبھی جبے کی شکل میں، مگر یاد رکھیں آپ کو چلنا ہے اسی راستے پر جو راستہ امام اہل سنت کا راستہ ہے، یہی راستہ شیخین کریمین ابو بکر و عمر کا راستہ ہے، اور یہی راستہ غوث و خواجہ کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلیں گے وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی راستے پر حضرت بابا واجد علی شاہ چلے تھے۔ آج ان کے نام کا یہ عرس منایا جا رہا ہے، جلسہ کیا جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے وہ راستہ چھوڑا ہوتا جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے تو آج شاید ان کا عرس نہ منایا جاتا۔ اس لیے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے میں بھلائی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی اعظم زندہ باد، دار الشریعہ زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ اب وہ کیسا خطیب ہے جو کہتا ہے مرد آباد؟ یاد رکھ رہے ان بزرگوں کی شان میں جو مرد آباد کہے گا اس کی دنیا بھی تاریخ ہو جائے گی اور مرنے کے بعد اس کی قبر بھی تاریخ ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ ہم بزرگان دین کے نام کا نعرہ جب تک لگاتے رہیں گے ہمارے قبر میں یہ شان ہوگی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب کلام رسول ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اے مسلمانوں، اے میری قوم کے لوگوں، اس وقت ضرورت ہے صحیح اور غلط کو پہچانا جائے۔ ایک بزرگ جو دہلی کی سرزمین پر آرام فرما ہے، ایک واقعہ سناؤں گا، چونکہ یہ اللہ کے ولی کا عرس ہے، اس لیے اللہ کے ولی کے عرس میں اللہ کے ولی کا ذکر کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ سارے اولیاء اللہ صراط مستقیم کی نشانی ہے، صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ دہلی میں ایک آستانہ ہے جسے حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ کہا جاتا ہے۔ کس نے دیکھا ذرا بتائیے آپ؟ کیا بات؟ فیض آباد کے تو اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید کے مرید ہیں، یعنی خواجہ پاک کے مرید حضرت قطب الدین، ان کے مرید حضرت فرید الدین، ان کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی، سبحان اللہ۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے، تربیت لینے کے لیے حضرت فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا مناسب سے ہونے لگے، آپ نے شریعت بھی حاصل کیا، طریقت بھی سیکھا، معرفت بھی سیکھا، حقیقت بھی سیکھا۔ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر کے عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز چھپ کر کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز جماعت مسجد میں پڑھنے کی چیز ہے۔ لہذا جو اپنے آپ کو صوفی کہے اور یہ کہے کہ ہم نماز دل میں پڑھ لیا کرتے ہیں، اس کی اس نماز پر آپ ہزار بار افسوس کا اظہار کرو اور کہو کہ اگر نماز دل میں پڑھنے کا نام ہوتا تو میرے غوث اعظم نے بھی دل ہی میں پڑھا ہوتا، میرے غریب نواز نے دل ہی میں پڑھا ہوتا، الدین بختیار کاکی نے دل ہی میں پڑھا ہوتا۔ اور آگے چلے اور اوپر چلے، امام حسین شہید کربلا نے دل ہی میں سجدہ کیا ہوتا، میدان
میدان کربلا میں، مگر امام حسین نے کھل کر کے یزیدیوں کے سامنے آخری سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ لہٰذا جو اپنے آپ کو صوفی کہے اور یہ بھی کہے کہ نماز دل میں پڑھا کرتے ہیں، اسے پکڑ کر کے پوچھو ابے نماز دل میں پڑھتا ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتا، چائے کیوں نہیں پیتا، صحیح بات، کیوں نہیں کہتا کرتا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ خرافات کے بونڈر ہیں، ان سے بچو، اپنے اولاد کو بچاؤ۔ یہ عقیدہ خراب کرنے والے، قوم کو گمراہ کرنے والے شیطان کے بلندہ ہیں، ان کے کسی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا جماعت کا پابند ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا نماز کا پابند ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا شریعت کی پابندی کرے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا سنت کے مطابق کپڑا پہنے گا، سنت کے مطابق کھانا کھائے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو خرافاتی ہوگا اس کی نظر مریدوں کے جیب پر ہوگی۔ اب تو اس زمانے میں معاذ اللہ رب العالمین ایسے ایسے پیر بھی آپ کو ملیں گے۔ ابھی ایک نیا پیر آیا ہے میدان میں، بازار میں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کے پاس داڑھی بھی ہے پر وہ عورت بن گیا ہے، وہ دلہن بن گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ایسوں پر اللہ کی لعنت ہو، بے شک رسول پاک کی لعنت ہو۔ وہ ہی نہیں سکتا جو شریعت کا مسخرہ کرے۔ انسان کو اور مرد کو مرد بنایا گیا ہے، عورت کو عورت بنایا گیا ہے، مرد کو لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، عورت کو عورت کا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا چند پیر لوگ بیٹھے ہیں، وہ آتا ہے دلہن بن کر کے اور اوڑھنی اوڑھ لیتا ہے، اور حال تو یہ ہے صرف اوڑھنی نہیں اوڑھتا، کنگن بھی پہنے ہوئے ہیں، چوڑی بھی پہنے ہوئے ہیں، اور عورتوں کی طرح پیسہ بھی آ رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ ایسے لوگ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ صراط اللہ پر ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں۔ ان سے بچنا اور اپنی قوم اور اولاد کو بچانا تمام پر واجب اور ضروری فرض ہے۔ اس پیغام کو سننا ضروری ہے۔ بے شک 2 بجے 1:30 بجے تک ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے سب بیٹھے ہیں، پر نظر سوشل میڈیا پر ہے، شارٹ کلپ لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان سب چیزوں میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے کبھی بھی انسان کا نظریہ اور عقیدہ بدل سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں۔ اسی ہندوستان میں ایک بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں، میں اکثر اپنے خطابات میں ان کا نام لیا کرتا ہوں، حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مبلغ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے چہتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان ہی نہیں، پاکستان نہیں، دنیا کے بڑے علاقوں میں، مغربی ممالک میں جا جا کے آپ نے دین کا کلمہ بلند کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کو راسخ کیا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت ترقی کرنا ہو تو کس کو دیکھا جائے، ترقی کرنا ہو تو کس کو فالو کیا جائے، کس کی پیروی کیا جائے؟ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے اعلان کیا تھا، سنو اگر ترقی کرنا ہے تو آپ کو آگے نہیں دیکھنا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کے سامنے کون لیکچرر ہے، کون پروفیسر ہے، کون انجینئر ہے، کون ڈاکٹر ہے، کون ماسٹر ہے، کون ڈگری ہولڈر ہے، اسے نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو پیچھے دیکھو، یعنی اپنے بزرگوں کو دیکھو، غوث اعظم کو پڑھو، برہان دین کو پڑھو، خواجہ پاک کو پڑھو، قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھو، چکر کو پڑھو، حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھو، سادات علاء الدین کلیری کو پڑھو، شمس الدین پانی پتی کو پڑھو، حضرت وارث پاک کو پڑھو، شیخ العالم دولوی کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو، مجدد الفسانی کی زندگی کو پڑھو۔ ان کی زندگی کو پڑھو گے تو تمہیں ہدایت کا راستہ ملے گا اور ترقی کا سامان ملے گا۔ اور اگر آگے دیکھو گے فلاں ہیرو ہے، فلاں ایکٹر ہے، فلاں چیز ہے، تو یاد رکھیں دنیا تو بن سکتی ہے اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک بتاؤ یارو، ہمارے بزرگان دین جن کے ناموں کا تذکرہ میں نے کیا، کیا ان میں سے کوئی فقیر تھا، کوئی لاش تھا، کوئی بھیک مانگتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ سب کے سب بڑے بڑے اللہ کے ایسے ولی تھے جن کے پاس کتنی جائیدادیں تھیں، کتنی پراپرٹی تھی، اس کا اندازہ آج مسلمان نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے
لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے بزرگان دین کے کیریکٹر کو، ان کے چیپٹر کو، ان کے تاریخ کو، ان کے ہسٹری کو، سرکار کی حدیث کو، صحابہ کے مشن کو، اہل بیت کی محبت کو خود بھی پڑھیے اور اپنی آل و اولاد کو پڑھ کر کے سنائیے، جب یہ اصلاح پیدا ہوگی اور ایک بیٹا اپنے باپ کا معطب تبھی بنے گا جب اس طرح کی زندگی گھروں میں گزارنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحیح بات۔ میرا مقصد اصلاح ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جی بہت بڑے اللہ ہیں، گئے حضرت فرید الدین گنج شکر کے بارگاہ اچھا پڑھنے کے لیے، تربیت لینے کے لیے، تو جب کئی سارے منازل طے کرانے جی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا بیٹے یہ بتا تجھے بننا کیا ہے، کیسے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا بننا ہے، انجینئر بننا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے کہ ایڈوکیٹ بننا ہے کہ بیرسٹر بننا ہے، کیا بننا ہے؟ ہم لوگ کہتے نہیں ڈاکٹر بننا ہو تو تمہیں یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا، انجینئر بننا ہو تو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا، لائر بننا ہے تو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا۔ روحانیت کی دنیا میں بھی، عالم روحانیت میں بھی اولیاء اللہ اپنے مریدوں سے، اپنے چہیتوں سے پوچھا کرتے تھے تجھے کیا بننا ہے، تو کس منزل تک جانا چاہتا ہے، تو کون سا درجہ چاہتا ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر نے پوچھا کیا پوچھا کیا بننا ہے بیٹا، کیا بننا ہے؟ محب بننا ہے کہ نہیں؟ صحیح محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ ہاں اے بابو دانش، اے دانش، مجھے اختیار ہے، میں بااختیار امام ہوں، کسی کے لیے نہ بیٹھوں، مجھے حق رکھنا چاہوں گا۔ بولیے آپ بولیے، مجھے معلوم ہے مرہم کہاں رکھنا ہے۔ محب بنو گے کہ محبوب بنو گے، عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے، ہاں کیا بنو گے؟ حضرت مسئلہ تو ذرا ٹف ہے، بہت مشکل ہے، ذرا ٹھہریے، امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرما برداروں کا زمانہ ہے، آج صحیح ہے۔ نوجوان ہاتھ میں اٹھا دے گا مجھے یہ بننا ہے، ہاں ماں باپ ہوں تو مشورہ لے لیا کیا بننا ہے بیٹا؟ حضرت ذرا ٹف ہے، پوچھ لیتا ہوں ماں سے، ہاں چلے ماں سے پوچھنے کے لیے چلے تھے۔ وہ جانتے ہیں عاشق اور معشوق، محب اور محبوب میں فرق ہے۔ محب جو ہوتا ہے وہ کسی کی یاد میں جلتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے وہ کسی کی یاد میں تڑپتا ہے، ٹھیک ہے اور معشوق جو ہوتا ہے اس کی یاد میں کوئی اور تڑپتا ہے۔ ہاں صحیح ہے صحیح صحیح محبوب جو ہوتا ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کا فرق ہے، فاعل اور مفعول کا فرق ہے۔ محب یہ سبجیکٹ ہے اور محبوب یہ آبجیکٹ ہے، صحیح ہے فاعل اور مفعول کا فرق ہے۔ تو اب حضرت نے کہا کیا بنو گے؟ کہا ذرا ٹھہرو، امی سے پوچھیں۔ چلے گھر راستے میں اللہ کا ایک محبوب بندہ ملا، اچھا کہا بڑے تیز میں شارٹ میں بتا دوں آپ کو، کہا اللہ کے محبوب بندے نے جو پڑھانا بیٹھے ایسے ہی بیٹھے کوئی ان سے بات نہیں، مگر نگاہ کو پہچانتی ہے نا، ہاں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے زمین پر، مگر اس کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے۔ صحیح حضرت بابا واجد علی شاہ میں بھی کوئی تاثیر ہے، جبھی تو پابند کر رکھا ہے ہر سال میرا عرس کرنا ہے۔ صحیح تو اب چلے، کہاں جا رہے ہو؟ امی سے مشورہ لیا، کیا بات ہے؟ کہا میرے شیخ نے کہا ہاں کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ صحیح بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟
صحیح ہے. عاشق بننا چاہتے ہو کہ معشوق بننا چاہتے ہیں؟ ہاں. اچھا کہ میں بتاؤں کہانی امی سے پوچھنے جانا. چلے گھر والدہ سے ملاقات ہوئی، والدہ کو میٹر بتایا اور آنے کا موضوع بتایا اور پورا واقعہ بتایا. امی جان شیخ نے کہا ہے کیا بنو گی؟ تو کہا، ماں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھ لیا ہو. ہاں. تو کہا ہاں امی، راستے میں ایک ضعیف العمر شخص بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے ٹچ کیا اور مجھے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، پر میں چونکہ وعدہ کر کے آپ تک آیا تھا، چلا تھا شیخ کے یہاں سے. میں نے سوچا اگر ان سے ڈسکس کروں گا، ان سے بحث کروں گا تو آپ تک آنے میں تاخیر ہوگی اور لازماً شیخ کی بارگاہ تک واپسی ہونے میں تاخیر ہوگی. اس لیے میں جلدی سے ان کو کوئی جواب نہ دے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. امی آپ بتا دیجئے. ماں نے کہا بیٹا مجھ سے نہ پوچھ، جا انہی سے پوچھ لے جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا ماں بھی وقت کی ولیہ ہے، عابدہ زاہدہ ہے. وہ بھی جان رہی تھی وہ راستے میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ اللہ کا کوئی ولی ہے، محبوب اور گزیدہ ہے. اگرچہ برہنہ لباس میں ہے، پھٹے لباس میں ہے، مگر اللہ کا ولی پھٹے ہوئے لباس میں موتیوں کا خزانہ ہوتا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ اب پلٹے، جب پلٹے تو دیکھا اس ضعیف العمر بوڑھے شخص کا انتقال ہو چکا ہے. لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا ہے ایک کوٹ پر اور ایک کچرے کی جگہ پر. اب جب پلٹے پلٹ کر کے ان کی طرف توجہ دیا اور کہا حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، میری تمنا یہی رہ گئی، میری آرزو یہی رہ گئی. میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا، میں ماں کے پاس آیا اور ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور اب جب کہ میں آیا ہوں آپ دنیا سے جا چکے ہو، پردہ کر چکے ہو. حضور میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ اب ذرا ایمان تازہ کرو مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں. ہمارا عقیدہ ہے اولیاء اللہ ہے لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کرتے ہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی سارے صحابہ کا نظریہ ہے اور یہی دنیا کے بیشتر دنیا کے بڑے علماء اکابرین کا یہی عقیدہ ہے. اللہ کا ولی مرتا نہیں، ایک تار سے دوسرے تار کی طرف، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف وہ منتقل ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ اب دیکھو جب حضرت نظام الدین اولیاء پلٹ کر کے اس بوڑھے کے پاس آتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا تھا، کھڑے ہو کر کے اپنی بات کو رکھتے ہیں اور جیسے ہی اپنے مدعا کو رکھا وہ برہنہ شخص فوراً ہی اس گور کی جگہ پر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان، اے بچے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. جیسے ہی اپنی بات کو رکھا، اپنے فریاد کو رکھا، وہ برگزیدہ بندہ اللہ کا ولی جسے بوڑھا سمجھا گیا تھا، کمزور سمجھا گیا تھا، فوراً وہ کہتے ہیں سنو اگر تم محب بنو گے تو تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا جیسے آج میں چل رہا ہوں، جیسے آج میری حالت ہے. اگر تم عاشق بنو گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی تم تڑپتے رہو گے، دنیا تمہاری یاد میں نہیں تڑپے گی، دنیا تمہیں نہیں تراشے گی. لیکن اگر تم محبوب بن جاؤ گے، معشوق بن جاؤ گے تو تمہاری یاد میں کسی اور کی طرف سے رحمت نازل ہوگی اور دنیا قیامت تک تمہارے آستانوں پر پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گی، ہار پیش کرے گی، تحائف پیش کرے گی، چادریں پیش کرے گی. اس لیے اے نظام الدین سنو، تمہیں محب نہیں محبوب بننا ہے اور کہنا کی یہی بات بتا دو اپنے شیخ فرید الدین گنج شکر. کیا بات. چنانچہ جب کہا محبوب بننا ہے تو جب محبوب بنے تو آج دنیا انہیں کو محبوب الہی کہتی ہے. بے شک محبوب الہی کہتی ہے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتی ہے. بے شک اللہ کے ولی اللہ کی رحمتوں برکتوں کا خزانہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے سچ کو پہچانو، حق کے ساتھ رہو، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہو. جب نبی کے آستانوں پر جانا ہو تو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو، درود پڑھو،
دیکھو اللہ تمہیں کیسی نعمت برکت عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. میں گفتگو تمام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ یہ جلسہ ایک اللہ کے ولی کے نام پر منسوب ہے، اس لیے آپ لوگ ہمیشہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں. غوث خواجہ کے نام سے صرف لنگر نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے سلامتی کا راستہ تلاشیں. جناب انشاءاللہ کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. کسی حادثہ کے شکار ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں رب کریم ان کو سلامتی اور حفاظت عطا فرمائے. میری گفتگو ابھی تمام ہے، نامکمل ہے، چونکہ اور یہاں میرے مہمان علماء شعراء خطبہ موجود ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو یہی تمام کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم سیدھی راہ. چلو اور یہ وہی راستہ ہے جو اولیاء اللہ کا ادب کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. ایسے الحمدللہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شان میں توحید کریں، نہ ان کا خطاب سنا جائے، نہ ان کی مجلس اٹینڈ کی جائے، بے شک بے شک. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بے شک. اللہ مجھے